कर रहे थे। जनाब मसीह जमा, खुदा के दिल, आज के दौर के नाए आदम हजरत जाहिद खान अलैहिस्सलाम, हुजूर आप पर खुदा की सलामती हो, और सभी मेंबरान का खुश आमदीद। अगर किसी भाई किसी दोस्त का कोई सवाल हो, कोई बात हुजूर के गोशगुजार करना चाहते हो, तो अपना वो माइक ऑन कर सकते हैं। जी ब्रदर सईद साहब, खुदा की सलामती हो आप पे। अगर खुदा आप की हैं। जी खुदा जी। की सलामती हो। मैं आपको प्राइवेटली तो मुबारकबाद देता रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन मौका नहीं मिल सका कुछ दिनों से। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और आपका आना इधर बहुत बाबरकत हो और मिशन के लिए बहुत कारआमद हो। खुदा करे आपकी सेहत भी अच्छी रहे, आपकी कोशिशें इसी तरह जारी रहें और इसी तरह काम चलता रहे और खुदा बरकतें डालता रहे। बहुत शुक्रिया। आमीन जी, बहुत शुक्रिया, हुजूर की दुआएं हैं जी, अल्लाह ताला की इनायत। आपका कोई सवाल हो आज के इंग्लिश सेशन के हवाले से, या गुज़श्ता जो लेक्चर्स हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, चूँकि आपने सुने हैं सभी, तो कोई बात करना चाहें, कोई राय देना चाहें, कोई सवाल हुजूर के सामने रखना चाहें, तो आप कर सकते हैं प्लीज़। जी सवाल तो वही था, वो यंग मैन एक दो चार हैं लोग वहां पे, वो करते रहते हैं मेरे साथ बात। तो दुआ कीजिएगा खुदा इनको भी समझ दे के निकले हैं इस दलदल से निकलें ये। सवाल तो कोई नहीं है इस वक्त, कोई सवाल नहीं है। सेमिनार की एक एक जो वीडियो है वो रह गई है, बाकी मैंने देखी है सारी, लेकिन एक रह गई है, अभी वो भी देखूंगा। अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मैं जरूर करूंगा। अभी इस जी, वक्त कोई नहीं है। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा, चूँकि जमात अहमदिया को आप बड़ा सा प्रेजेंट करते रहें, तो ये सवाल बहुत सारे जमात अहमदिया के मेंबरान सामीन के लिए भी सुनना बहुत इम्पोर्टेंट था, जो आपने इंग्लिश सेशन में हजूर के सामने रखा था। मैं गुजारिश करूंगा कि वो सवाल आप हजूर के सामने उर्दू में दोहरा दें, ताकि वो इस जी का भी हिस्सा बन जाए। जी जी, ये बहुत अच्छी राय आपने दे दी, मेरे जहन में आई नहीं बात। जी वो एक कनेडियन है, वो यंग आदमी है, मतलब 35-40 ईयर्स, वो कनाडा में बोर्न रेज हुआ है। दो भाई हैं, दोनों इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब कुछ पढ़ते हैं, मैं बुक्स वगैरह वीडियो वगैरह उनको भेजता हूँ, और भी लोग कर रहे हैं। उनका ये सवाल, वैसे तो ये सवाल बहुत पहले भी लोगों ने किया है, लेकिन कुछ जो अहमदी मेम्बरान सुनेंगे हमारे फ्यूचर में, वो भी उनको भी जवाब मिल जाएगा। उनका सवाल था कि अभी तो जाहिद साहब जो हैं वो भरपूर अपनी कोशिश से काम कर रहे हैं, पूरी पूरी कोशिश करके हर तरह से जो कर सकते हैं कर रहे हैं। कल को खुदा न खास्ता जब दुनिया से चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद इस मिशन का क्या बनेगा और इस मिशन का क्या लाए अमल वगैरह होगा। जी। तो ये उनका सवाल था। ठीक तो है। हजूर ने बड़ा अच्छा इंग्लिश में जवाब दे दिया, लेकिन उर्दू में भी अगर हजूर मुनासिब समझें तो दे जी। दें। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अतर जरा 1 मिनट टेक ओवर कर रहे हैं। जी जरूर। मैं चाय थोड़ी सी गर्म करता हूँ। जी जरूर। जी तो भी दे। जरूर, बहुत शुक्रिया। जी प्रोफेसर तो अतर भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप तकरीबन हजूर से कितने घंटे की ड्राइव पे, कहाँ कितने दूर हैं? ये थोड़ा सा लाइव है, तो हम ये नहीं डिस्कस नहीं, बस बता दें, 2 घंटे 3 घंटे, और कुछ नहीं। हमारा इतना ही है। फिर तो आप मिल सकते हैं हजूर से, जी माशाल्लाह, जी, काफी बिल्कुल, फ्रीक्वेंट। ये तो बड़ी खुदा की इनायत है जी, ज्यादा हजार दूर नहीं है, किलोमीटर भी हो शुक्र तो कोई शुक्र है नहीं। खुदा। बल्कि जी। कोशिश नहीं कीजिए तो और करीब हजूर चले जाएं, को वो, और करीब चले जाएं। जी चट्टा साहब, ये अभी सेमिनार पे मैं देख रहा था, हजूर को मिले थे गले, बड़ा मेरे भी आंखों में आंसू आ गए कि जी, मैं भी इनकी वीडियो इस देखे, तरह मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे जी, मैं भी रो पड़ा। बड़ा बहुत एक लंबा इन्होंने कुर्बानियां की हैं। खुदा इनको दिन ब दिन और अजर देता चला जाए। आमीन आमीन आमीन। शुक्रिया। तो जी, हजूर से मुलाकात ही सब्र का अजर था, और सबसे बड़ी इनायत ये कि इस बार खुदा की ज़ात ने मसीह जमा को पहले ही बता दिया था कि मैं ये 3 बशारतें दे रहा हूँ, अतर को ये पैगाम दे दिया। तो तीनों बशारतें हजूर ने बुध को, वो तीनों बशारतें हजूर ने मुझे बताई हैं। तो और जुमे को आप हफ्ते पहुंच वाले, गए हैं इनके जी, पास? जुमे वाले दिन मुझे वो उनका पैगाम आ गया था कि जी आप अपना पासपोर्ट लें। तो हफ्ते को फिर स्टिकर मिल गया, तो हुजूर के सालगिरह वाले दिन
میں حضور کے پاس موجود تھا، تو سارے وعدے خدا نے پورے کر دیا. تو یہ حضور ماشاء کی اللہ عنایت ماشاء ہے. اللہ ماشاء تو بس ان کی دعائیں ہیں، کیونکہ حضور کی دعا جو ہے وہ میٹیریلسٹک ریزنز کے لیے تو کبھی نہیں حضور مانگتے، زندگی میں کبھی نہیں مانگی. تو اب حضور کی زندگی کو ہم دیکھ چکے ہیں، لہٰذا وہ خدا کی منشا سے جڑی تھی، تو خدا نے بڑی عنایت کی. تو اب یہ سفر بھی ہے، اور بڑی آرزو بھی ہے، اور کوشش بھی، دعا بھی خدا کے حضور کے سبھی دوست ہمارے بھائی جو مجھ سے بھی پہلے کے اور یا مجھ سے بعد میں جو حضور سے ملنے کے لیے بڑی کوششیں کر چکے ہیں، بہت سارے نقصانات اٹھا چکے ہیں، بہت ساری قربانیاں دے چکے ہیں، خدا کی ذات ان کے لیے بھی پھر راستے کھول دے، پھر آسانیاں فرما دے، پھر ان کے لیے آمین آمین آمین. وہ اپنی منزل میں سکھ تک پہنچ سکے. آمین جی. جی اب اطہر بھائی، آپ نے وہ حضور کے ساتھ مل کے وہ خدا کا ایک فل والی تصویر بنانی، پورٹریٹ پورا، وہ حضور بتا رہے تھے کہ وہ بنانا ہے آپ نے. جی جی، وہ جیسے حضور فرمائیں گے، حکم فرمائیں گے. تو اب ہم واپس چلتے ہیں سعید صاحب آپ کے سوال کی طرف. تو آپ دوبارہ رپیٹ کر دیجیے، حضور تشریف لے آئے ہیں. آن لائن سن لیا جی 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 کہ شکریہ. جی جی حضور، آپ کی سلامتی سب پر. یہ کچھ لوگ ہیں جو یہ سوال ویسے یہ ریپیٹ ہوا ہے، مجھے پتا ہے اس بات کا، لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ وہ پرانے کویسچن میں سے ڈھونڈ کے اگر آنسر دے دوں تو میں، لیکن وہ مل نہیں سکا. تو کویسچن یہی تھا ان لوگوں کا کہ بیسیکلی وہ دونوں بھائی جو ہیں فیملی پوری انٹرسٹ تو رکھتی ہے، ان کو سمجھ تو آ رہی ہے کہ یہ جماعت احمدیہ اس وقت جو ہے وہ کرپٹ جماعت ہو چکی ہے، ایک کلٹ بن چکا ہے. یہ پتہ ہے ان کو، کیونکہ جو ان کے عقائد تھے، جو اصل عقائد تھے، اگر اس پہ قائم رہتے تو آج یقیناً آپ کی بات بھی سنتے. لیکن وہ چونکہ کرپٹ ہو گیا سارا، تو اس لیے ان لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بار بار اٹھتے ہیں. کویسچن ان کا یہ تھا کہ ابھی زاہد خان صاحب جو ہیں وہ بڑے احترام سے آپ کا نام لیتے ہیں، کوئی یہ لوگوں نے کبھی کوئی انتشار کی بات نہیں کی، اچھے لوگ ہیں، نفس اچھے، مطلب شریف لوگ ہیں، شریف النفس. تو وہ پوچھ رہے تھے کہ جیسے آج کل تو زاہد صاحب موجود ہیں، اور ہم نے پچھلی ویڈیو بھی میں نے ان کو بھیجی، وہ جو یو کے وغیرہ کی ادھر ادھر کی ساری سیمینار بھی بھیجتا رہتا ہوں. تو وہ کہتے تھے کہ آج کل تو وہ کام بہت تیزی سے کر رہے ہیں، لیکن ان کے بعد جو مشن ہے، ان کا جو مشن ہے اس کی سرپرستی اور اس کا جو نظام کو مطلب سسٹم ہے، کوئی لائے عمل ہے، وہ کیا ہے، وہ کس طرح آگے چلے گا. جی جی یہ سوال. جی میں یہاں دو جواب دے دیتا ہوں، ایک ان کے قرآن سے، ایک اپنی تعلیمات سے. جو ہماری تعلیمات ہیں وہ تو یہ ہیں کہ ان کے قرآن کے مطابق کہ نیا آسمان اور نئی زمین آئیں گے. اچھا، اس کے متعلق تو خاموش ہو جاتا ہے قرآن، لیکن خدا کچھ کچھ جھلکیاں جیسے بجلیاں چمکتی ہیں کہ یہ وہ بابرکت زمانہ ہوگا جب انسانیت خدا کی قدر و قیمت کو جان لے گی. نیا آسمان سے میں نے ہزاروں دفعہ کہا کہ جب خدا کی منشا پوری ہو جائے گی، یعنی زندہ تعلق ہوگا. نئے لوگ یہ پرانے لوگ نہیں ہوں گے جو شیطان کے تسلط میں ہیں، وہ لوگ ہوں گے جن کا اٹھنا بیٹھنا، جن کو رات دن خدا سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا. یہاں تک تو ہم اس بات کو تو ہمارے ہاں تو ہزارہاں انبیاء یس ان میں سے کسی کو خدا چن دے گا کہ میں اس سے اب مخاطب ہوں گا، تو وہی پھر چلے گا. اس کے جانے سے پہلے خدا اس کو بتا دے گا کہ اگلا کون ہے. تو خلیفہ کا سسٹم تو کہ وہ خلفاء آئیں گے. پھر خلفاء کی مصیبت یہ ہے کہ وہ پھر جو اپنے نبی ہیں ان کی تعلیمات سے ہی بتا سکتے ہیں، وہیں پہ زور دیتے ہیں کہ سید ہمارے جو علماء قادیان ہیں، مسیح موعود، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوا کہ مجھے بھی خدا کی ذات نے کل بتایا ہے کہ اس تعلیمات کو درست کر دو. کبھی کبھی نہیں، کبھی نہیں. نہیں ہوا ایسا.
کبھی آج تک نہیں یہ بات سنی، بس یہ سنا ہے کہ جی انہوں نے یہ کہا تھا، اور پھر خود بھی اس تعلیم کو بھی کرپٹ کر دیتے ہیں، بالکل خود اس تعلیم کو بھی کرپٹ کر دیتے ہیں پریکٹیکلی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو جواب ہمارا ہو گیا۔ اب ان کا جواب یہ ہے لاشعوری طور پر وہ چیزیں مانگتے ہیں جن کو ان کو شعور نہیں ہے کہ ہم مانگ کیا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ میں پھر واپس آتا ہوں، وہ کہتے ہیں ہم پہ وہ انعامات کر جو تو نے پچھلے لوگوں پہ کیے تھے۔ پھر مثال بھی دیتے ہیں کہ وہ انعامات کیسے جو ابراہیم پہ کیے تھے، اس کی آل و اولاد پہ کیے تھے، تو وہ تو سارے انبیاء تھے۔ ابراہیم کے بعد اسحاق آئے، وہ بھی نبی، یعقوب آئے، وہ بھی نبی، یوسف آئے، وہ بھی نبی، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، لاتی فیملی سے موسیٰ پروفٹ آئے، وہ بھی۔ تو یہ نبی مانگتے ہیں، لیکن یہ لاشعوری طور پہ ان کو خبر نہیں کہ مانگتے کیا ہے، کہ ہمیں یہ برکتیں دیں۔ تھوڑا سا آگے جائے، تھوڑا سا آگے جائے تو خدا ان کو خود ہی بتا دیتا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ ادھر انہوں نے ہر نماز میں دعا کی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وآل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ انعامت ہم پہ بکا ہے، تو خدا نے ان کو شاباش دی۔ کیا دی؟ شاباش۔ پھر خدا تھوڑا سا آگے جا کے کہتا ہے ہاں وہ میں انعامات کروں گا تمہارے پہ، وہ کیا ہوں گے؟ وَأَنَعَمَ اللَّهُ مِن نَبِيِّينَ وَصِدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ وہ کیا انعامات ہوں گے؟ میں کروں گا تم پہ۔ وہ نبی بھی ہوں گے، میں تمہیں نبی بھی بناؤں گا، صدیق بھی بناؤں گا، شہید۔ کیسے شہید؟ وہ نہیں جو بم باندھ کے کسی کو مارتے ہیں، وہ شہید یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیل اللہ، یعنی کہ وہ اپنے نفس سے جہاد کرتے کرتے فنا ہو جائیں گے۔ وہ بھی بناؤں گا، اور میں تمہیں صالحین بھی بناؤں گا، جیسے ابراہیم صالحین ہے، قرآن کہتا ہے ایسے بھی تمہیں بناؤں گا۔ بھائی خدا جب تمہیں کہہ رہا ہے کہ میں بناؤں گا، تو تم نے 40 آدمی بٹھا کر کیوں چن دیا خلیفہ؟ میں تم سے پوچھتا ہوں، 40 بندے اپنے ہی بٹھا کے، ووٹ کرا کے، الیکشن کرا کے، ان میں سے تم نے چن لیا، تو تم تو پھر کیتھولک سسٹم کے بہت نزدیک آ گئے ہو۔ 100%، 100% حضور۔ یا تو یہ ہوتا نا کہ تمہارے 40 میں کہتے کہ جی ووٹ تو کم پڑے ہیں، لیکن خدا نے مجھے کہا ہے کہ یہ شخص ہے، اس کو بناؤ، تو پھر ووٹ کا چکر تو نہ رہتا۔ تو پتہ لگا انہوں نے خدا کی اختیار کو کاٹ کر، اور جو لاشعوری طور پر یہ مانگتے تھے اس کو بھی کاٹ کر اپنے ہی کوئی نظام تیار کیا ہے۔ ہمارا اس نظام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں خدا نے کلیئر کر دیا، جیسے خدا نے کہا میں اس کو اس لیے نہیں بنا رہا نبی کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ میں نے ممبروں میں دیکھا، ان میں سے میں نے دیکھا کہ کس میں وہ صلاحیت ہے جو اس بوجھ کو اٹھا لے انبیاء بن کے، تو اس کو سٹڈی کرو، اس کو بھیجا، یہ ڈاکٹر بن گیا، اب پروفیسر بن جائے گا، اس کے بعد جو ہے خدا کسی اور کو چنے گا، وہ میری نسل میں سے نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ یہاں تک خدا نے کہا کہ تیرے بچے تو ہیں، اگر یہ نہ ہوتا تو پھر میں کسی اور کو چن دیتا۔ تو یہ کوئی نسلی پروگرام نہیں ہے ہمارے ہاں، یہ تو خدا جو ہے وہ بنائے گا نبی بھی، صالحین بھی۔ ابراہیم کو صالحین کہا گیا ہے، یہ سب کچھ وہ بنائے گا۔ پھر
80 سال کی اس صدی کے ختم ہونے پر تو یہ نظام اور بھی ہائی لائٹ ہو جائے گا. جیسے لہریں جو ہیں، کبھی آپ نے دیکھا لہریں جو جب اٹھتی ہیں تو ہر لہر کی اپنی پہنچ ہوتی ہے، دیکھا آپ نے؟ بلکہ وہ چاند کو چھونے کی کوشش کرتی ہے. تو 100 سال کے بعد جو 21ویں صدی شروع ہوگی، خدا کہتا ہے یہ تو میری صدی ہوگی. یہ کیسے میری صدی ہوگی؟ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، ہر ملک میں کروڑوں لاکھوں انبیاء ملیں گے. تو یہاں تو نظام ہی کچھ اور بتا رہا ہے کہ ابھی تو یہ ہے، لیکن جو آگے جائیں گے 21 سینچری کے ون فیملی ورلڈ جو ہے، اس کے بعد جو نظام ہے، خدا کہتا ہے وہ تو میں خود کنٹرول کروں گا. اب وہ چن لیتا ہے کہیں جاپان سے یا چائنا سے یا کہیں اور سے. تو وہ تو پہلے بھی کہہ رہا ہے کہ میں قرآن سے مجھے اختیار دو. تم تو اس کو اختیار دیتے ہی نہیں، تم تو اپنا اختیار لے کے بیٹھے ہوئے ہو ہیں؟ اور پھر الیکشن کرواتے ہو. تو بھئی مجھے یہ بتاؤ کہ یہ نظام تم نے کہاں سے لیا؟ یہ میرا کوشچن مارک ہے. یہ نظام کہاں سے؟ یہ تو کیتھولک نظام ہے. جب تک دھواں نکلتا ہے کالا کالا تو میٹنگ ہو رہی ہے، کبھی سفید نکلتا ہے وہ پھر ایک دم کالا ہو جاتا ہے. یعنی کہ ابھی تک کسی منطقی انجام پہ نہیں پہنچے. تو جب بالکل ہی سفید نکلتا ہے تو کہتا ہے لو جی چن لیا. یہ بھی بندے چنیں گے کہ خدا چنے گا؟ پھر ایک اور بات بھی خدا نے مجھ سے کی، بلکہ اس سے ہی کی، اگر تم میری راہوں پر ایسے نہیں چلے گا جیسے تیرا باپ چلا، تو تیری زندگی میں ہی میں کسی اور کو لاؤں گا. مسیح دیکھ، یا تو تم اپنا اختیار خدا کو دو، یا پھر تم وہ دعائیں نہ کرو جس کا شعوری طور پر تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، لا شعوری طور پہ مانگتے ہو. اور پھر یا تم اپنی میٹنگیں کر کے خلیفہ نہ بناؤ. وہ کیا کہتے ہیں جی، کتنے کسی نو کرتے لکھ. تو یہ جواب ہے جی. تو خدا کی ذات کہتی ہے، اب میں آپ سے یہاں کہ میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. اچھا، اب جب سورج چمکا ہوا جون جولائی کا، مجھے بتائیں جی روشنی ادھر ہے یا ادھر نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. خدا کہتا ہے میرے نور سے، یہ تو ابتدا ہے، آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. تو خدا کہتا ہے میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی. تو خدا تو جہاں بھی ہوگا اس کا نور تو پوری زمین کو اپنے محور میں لے لے گا. اسے کہتے ہیں خدا کے دل کی بادشاہت، واہ. جو ایک انسان پہ بھی ہوگی اور ایک خاندان پہ بھی ہوگی. سوسائٹی پہ بھی اس کی سورج چمکے گا، قوموں پہ بھی چمکے گا، دنیا پہ چمکے گا. اور یہ جو پریکٹس ہے دنیا کی، یہ تو چھوٹی سی کریشن ہے. یہ ہمیں اس لیے کرائی جا رہی ہے جب ہم آخرت کی زندگی میں پہنچے تو وہاں تو قوم مقام کی فیملی ہوگی. یہ تو ہمیں چھوٹی چھوٹی سی پریکٹس سے کرائی جا رہی ہے. جیسے آپ پہلے ایک گاؤں میں، پھر اس سے تھوڑے سے، پھر تھوڑے سے، پھر ہوتے ہوئے تم اولمپک، پھر ہوتے ہوتے تم کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہو. تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو ون فیملی ورلڈ نہیں، خدا کہہ رہا میں قوم مکان کی فیملی چاہتا ہوں. یہ جواب ہے. واہ. جی صحیح صاحب، آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا جی. آپ کوئی اور حصہ پوچھنا چاہیں گے حضور سے؟ مزید کوئی سوال؟ نہیں حضور، بہت اچھی طرح آپ نے کھول کے بیان کر دیا ہے. بس یہی ہے کہ جب خدا کی ذات ہی نہ ہو، مقدم نہ ہو، تو پھر بس ایسے اس طرح کی چیزیں ہی چھوڑنی ہیں ان لوگوں نے، کیونکہ ان کو عادت پڑی ہوئی ہے. وہ اپنی فیملی کو بٹھاتے ہیں، اس میں 70% لوگ جو ہیں وہ اپنی فیملی کے اور تنخواہ دار مربی ملازم ہوتے ہیں. وہی ہاتھ کھڑا کرتے ہیں اور بس ختم. اور وہ خاندان کا ایک بندہ چن لیا جاتا ہے، ایک جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، دوسرا جاتا ہے تو تیسرا اب آ جاتا ہے. بس یہ سسٹم بنایا ہوا ہے انہوں نے.
تو ہر شخص کے زبان پر وہ کہانی ہے کہ یہ نظام کتنا کرپٹڈ ہو گیا ہے. ہم؟ خلیفہ سے بھی درخواست قبول کروانے کے لیے پیسے دینے، سفارش کرنی پڑے. جب یہ نظام اتنا خراب ہو جائے تو خدا کی پناہ ہو جائے. اور ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ شخص یہ صحیح نہیں ہے. نور جو ہے وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا، تو میں جب کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ سے میں جا کے بتاؤں ان کو، میں کر دوں آگے پیچھے، خدا کہتا ہے نہیں، ٹھہر جا. تو پھر خدا جب کہتا ہے نا ٹھہر جا، تو مجھے وہ کہانی یاد آتی ہے سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کی. فرشتے گئے اور کہا اے رب تو نے تو اچھے بیج بوئے تھے، اب جب فصل نکلی تو یہ غلط بیج بھی بیچ میں ہی شامل، رلے ملے ہو گئے. تو ہم جا کے سب کو خراب نہ کر دیں، نئے اگائے. خدا نے کہا نہیں نہیں نہیں، ان کو اگنے دو اور آخر میں ان کو علیحدہ کر دوں. جو میرے ہوں گے وہ تو اس زمین کے مالک ہوں گے، جو یہ کالے ہوں گے ان کا ہم بھوسا بنا کے بھیج دیں گے، جسے دوزخ کہا جاتا ہے. تو میں تو چلتا ہی خدا کی بات پر ہوں، اس لیے میں خاموش ہے. ابھی کچھ لوگ میرے ساتھ ہی ہیں، 3 لوگوں کا خدا نے کہا روک دیا. تو اب میں اشاروں میں کنائیوں میں ان کو بٹھا کے بات کر دوں گا. نئی بات آئیں گے تو پھر خدا کا ہتھوڑا پڑے گا تو پھر کام خراب ہو جائے گا. ٹھیک ہے؟ لیکن اگر یہ موومنٹ اب جیسے پھیل رہی ہے، پھر اس کو سنبھالنے کے لیے مجھے انبیاء چاہیے جو ہمارے پاس ہیں، جو ہمارے پاس ہیں. تو یہاں تو بات ہی کہ خدا نے مجھ سے یہ کہا شروع ہوتی ہے. کبھی دیکھا ہمارے انبیاء نے کہا کہ نہیں میں نے یہ سنا ہے؟ وہ تو کہتے ہی یہاں سے. جی جی، ہمارے کسی اور بھائی کسی اور دوست کا کوئی سوال ہو تو وہ حضور کی گوش گزار. سر جی، سکندر صاحب، خدا کی سلامتی. آپ حضور سے کوئی بات کرنا خدا چاہیں؟ کی سلامتی جناب، خدا کی سلامتی حضور، کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ میں بالکل خیریت سے. اچھا، عرض یہ کرنی تھی کہ ایک اسلام اسلام ریلیجن میں ورڈ یوز ہوتا ہے شفاعت، اور اس میں کلیم کیا جاتا ہے کہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ اختیارات ہوں گے خدا تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ قیامت کے دن جو اپنی امت کی شفاعت کریں گے، اور ایون جو ہے دوسرے پیغمبروں کی، پروفٹس کی بھی شفاعت کر سکتے ہیں. تو کیا یہ سچ ہے؟ اس طرح ہوتا ہے؟ اگر ہوتا ہے تو یہ کیا اختیارات آپ کو بھی ہیں؟ یہ پوچھنا تھا، مہربانی. حضور محمد میں معافی چاہتا ہوں، مجھے یہاں پر صرف 1 منٹ کی تاخیر چاہیے. آپ پلیز کیری رکھیں. آسم چٹا صاحب پلیز آپ مائک سنبھالیے گا صرف 1 منٹ کے لیے. بہت شکریہ. نہیں، میں ویسے ہی جواب دے دیتا ہوں. جی حضور. جی جی ٹھیک ہے سے حضور فرمائیے حضور. کیونکہ اس نے پھر شرٹ اتاری ہوتی ہے. نہیں حضور، سردیاں آ گئی، بہت سردیاں ہیں. ٹھیک ہے. سوال کا جواب جو ہے، یہ سوال کیا کیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا، میں کہیں اور تھا. حضور ان کا کہنا تھا کہ جو اسلام کے اندر ہر فرقے میں یہ بات واقعی سننے کو ہے کہ جی جو جی رسول اللہ ہیں جی، ان کے پاس شفا ہے، وہ امت کی شفا بھی کریں گے اور دوسرے نبیوں کی بھی شفا کریں گے. اور اس بات میں کس حد تک سچائی ہے، اور کیا دوسرا پارٹ ان کا سوال کا کہ کیا وہی آپ کو بھی خدا اختیار. تعالیٰ نے دی ہے؟ جی جی. تو ہم محمد عربی کی زبان سے ہی نہ سن لیں تاکہ نہ رہے بات نہ بجے بات سے. محمد عربی ایک تو زندگی کا قصہ ہے، ایک آخرت کا قصہ ہے. تو پتہ کراتے ہیں کہ وہ اصحاب جنہوں نے اپنے جان مال سب کچھ دے ڈالا
سب سے پہلے تو ان کی شفاعت ہوگی نا جنہوں نے اپنے جیون کو بیچ دیا. تو پہلا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، پھر آخرت کا. اس کے بعد آپ خود ہی سمجھ جائیں گے کہ شفاعت کہاں اور کیسے اور ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی. محمد رسول اللہ پہنچے سعد بن عبادہ کے گھر کیونکہ وہ بڑے بیمار تھے. تو وہاں کچھ آوازیں آئیں کہ وہ انتقال کر گئے، یعنی کہ غشی پڑی ہوگی. تو ان کی بیوی کہہ رہی تھی اے سعد تجھے جنت مبارک ہو. آپ نے اس آواز کو سنا، اندر داخل ہوئے. آپ نے پہلا سوال سعد بن عبادہ کی زوجہ سے کیا، بیوی سے، تجھے کیسے پتا ہے کہ اسے جنت نصیب ہوئی؟ وہ ہکا بکا رہے. اس نے کہا حضور انہوں نے اپنا جیون دے دیا، جان مال سب کچھ دے دیا، آپ کے ساتھ زندگی دی، تو انہیں جنت نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ آپ نے پھر اپنا سوال دہرایا، اور سوال یہ تھا تجھے کیسے پتا لگا کہ اسے جنت ملی ہے؟ دیکھا نا کتنا پیٹرن سوال ہو رہا ہے. یا یہ کہتے کہ ہاں میں اس کی شفاعت. اس نے کہا حضور میں نے اس لیے کہا مجھے سوال کا جواب چاہیے، تجھے کیسے پتا چلا کہ اسے جنت ملی؟ اب وہ خاموش. جب وہ کوئی جواب نہ دے سکی تو محمد عربی نے کہا مجھے تو اپنا بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، سوائے اس کے کہ خدا کی رحمت جو میں نے نیکیاں کی ہیں، جو میں چلا ہوں اس راہ پر، مجھے اپنی رحمت میں ڈھانپ لے، ورنہ مجھے خود نہیں پتا کہ میرا انجام کیا ہوگا. یہ تو دنیا کا واقعہ ہے. اسے پتا لگ گیا کہ کہیں بھی محمد صاحب نے کہا کہ میں شفاعت کروں گا سعد بن عبادہ کی. اب آخرت کا سن لیں. غالباً کانا ابو ہریرہ اس سے ہی ہے، یا یہ حضرت عائشہ سے، یا ان دو تین لوگ میں سے یہ کہا کہ آخرت میں، اب آ جاتے ہیں آخرت میں، قیامت آخرت میں شروع ہو جاتی ہے. اور میں نے بتایا 23 قیامتیں ہیں. یہ بھی ایک قیامت کہ انسان کی آخرت کے فیصلے ہو جاتے ہیں، کہاں کام ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آخرت میں کہ میرے اصحاب جو میرے دائیں بائیں مجھے دل کے جگرے تھے، ان کو لے کر فرشتے دوزخ میں جا رہے تھے. تو میں نے کہا یہ تو میرے وہ اصحاب ہیں جنہوں نے اپنا جیون دے دیا، تو یہ کیوں دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں؟ تو فرشتوں نے کہا تجھے نہیں خبر کہ انہوں نے کیا کیا چاند چڑھائے ہیں. تو کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو پھر اب بات آتی ہے شفاعت پہ. میں نے جب یہ سنا تو پھر کہتے میں ان کی شفاعت کرتا ہوں. وہ بھئی انبیاؤں کی تو شفاعت بعد میں کرو گے، تم پہلے اپنوں کی تو کر لو. اپنوں کی نہیں کر سکتے تم نے نبیوں کی شفاعت کیا کرنی؟ جی. تو کہتے یہ کہ بھائی مجھے حق ملا ہے شفاعت کا تو میں ان کی شفاعت کرتا ہوں، یہ تو میرے دل کے ٹکڑے ہیں. یوں بات ہونی چاہیے تھی. لیکن محمد عربی نے کہا کوئی شفاعت نہیں کی، کہا ان کو مجھ سے دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ مجھے بتائے کہ یہ شفاعت کون سی ہے جو اللہ کے رسول کریں گے؟ دنیا میں بھی اور آخرت میں کھل کے بتا دیا کہ میں کسی کی شفاعت نہیں کرتا. ورنہ یہاں آخرت میں شفاعت تو کرتے بھئی یہ تو میرے وہ ساتھی ہیں جن سے اسلام پھیلا ہے، بھئی میں ان کی شفاعت کرتا ہوں. لیکن کجا کے شفاعت کرنے کے کہا کہ مجھے ان سے دور لے جاؤ، دور لے جاؤ، دور، جلدی کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی پھنس جاؤں. تو جی
क्लियर हो गया शफात का तस्वर? बेशक, बेशक। हो गया। नंबर 2, हम जरा एक और की मिसाल दे दें ताकि बात खुल जाए। सैयदना ईसा इब्ने जकरिया कहते हैं कि जो मेरे लोग होंगे वो मुझे खुदावन खुदावन कहेंगे। ईसाइयत ही कहती ना खुदावन, या कोई और कहता है? चीज बिल्कुल ईसाइयत हजूर, बिल्कुल। तो चीज कहते हैं, मैं कहूंगा ओ बुराई की जड़, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। उनका भी यही यकीन है कि चीज मेरी शफात करेंगे। अब ईसा कह रहे हैं, मैं कहूंगा ओ बुराई की जड़ो, मैं तो तुमसे वाकिफ ही नहीं हूं। कहता था वहां के मैं शफात करूंगा। तो ईसाइयत की इमारत, इस्लाम की इमारत, बकौल ईसा के वो जो कुछ कह रहा है या मोहम्मद साहब के, दोनों इमारतें टेढ़ी और गलत बुनियाद पे खड़ी। अब उन्होंने आखिर में मेरी बात की थी, यानी कि वो दो नहीं फंसे तो मुझे फंसाएंगे, है जी। मैं अपना भी कर दूंगा कि मैं अक्सर कहता हूं अपनी फैमिली को, जो दुनिया के अंदर एक सलूक होता है वो तो मैं कर रहा हूं, लेकिन ये ना समझना कि तुम्हारा बाप खुदा का दिल है और तुम छोड़ छाड़ के कहीं और पहुंचे हुए हो और मैं तुम्हारी शिफात करूंगा। सवाल ही नहीं पैदा होता। मैंने ये बात कसियाना हर किसी को, फैमिली के लोगों को कही, मुझसे हर किसी ये तवक्को ना रखना कि मैं ऐसी शिफात करूं कि जिससे खुदा नाराज हो जाए। तो कुलियतन कॉन्सेप्ट शफात का, इसको उठाकर 1500 साल इस्लाम में, 2000 साल उधर ईसाइयत, इसको उठा के दफन करते हैं। इस मुर्दे की बदबू इतनी फैल गई है कि अब ये तुखन तुखन इतनी फैल चुकी, इसको दफन करें शफात को। है? बार 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 कुरान जिक्र कर रहा है, इनकी जू नहीं दिखती या कि तुम्हारे ईमान और अमाल की आजमाइश हो। वन्नमा अम्वालुकुम व औलादुकुम फितनतुन। तुम्हारी तजारतों की जो कुछ है, क्या तुम्हें ऐसे ही दाखिल कर दिया जाएगा जन्नतों में? हाँ, खुदा अगर यूं कहेंगे खुदा कह रहा है तो सुन लेना खुदा की बात। छक्कड़ चलेंगे दाएं बाएं आगे पीछे से, और कोई तुम्हारा साया भी तुम्हारा साथ नहीं देगा। वो बशरीन साबिरीन अल्लाजीना इज़ा इसाबतहुम मुसीबतुन, जो गुजर गए फिर इन मुसीबतों में, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, ये कह गए कि खुदा के अलावा हमारा कोई नहीं है, वो होंगे जो दाखिल होंगे। तो कैसी शफाअत! वाह। क्या हो गया तुम्हें? अपना कुरान तो पढ़ लो आंखें खोल के कि खुदा कह रहा है। ये कौन सी शफात की बात करते? तो भाई तुम्हें मैंने मुफस्सल जवाब दे दिया है और बाकी फैसला तुम्हारा। बहुत शुक्रिया हजूर। बेशक जी। हजूर, एक एक आजकल एक जो आजकल का दौर चल रहा है, इसमें सोशल मीडिया ने बे इंतहा चीज़ों को खोल खोल के लोगों के आगे, जो माजी में कुछ ऐसे काम हुए जो गलत हुए या आज के दौर के मुताबिक वो शदीद गलत थे। गलत काम तो खैर हर दौर में गलत ही होता है। अब ऐसे लोग मैं देख रहा हूँ, उनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती हुई नजर आनी शुरू हो गई है कि जो ये चीजें सुन सुन के अपनी तस्दीक करके, हम्म। उनको रिसर्च करके, तो वो ऐसी जैसे ना वो मजाहब से तो हट ही रहे हैं, लेकिन मुझे ये डर अब लगने लग गया है कि अब ये इनमें से अक्सर लोग ऐसे ना हो कि कहीं खुदा से ही ना भाग जाएं कि यार ये क्या है सारा कुछ। वो ये कहते हैं कि मतलब अक्सर ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो नबियों की नबूवत के ऊपर भी इतराज अब शुरू करना शुरू कर दिए हैं उन्होंने, कि जैसे हज़रत मूसा थे, इतने लोग मार दिए। फिर ये रसूलुल्लाह थे मोहम्मद अरबी, इनके दौर में भी को 50 के करीब इन्होंने अपने जिंदगी में जंगें की और इतने लोग उसमें मर्डर हुए। उसके बाद खलीफे उनके आए, उसके दौरान हजारों की तादाद में लोग मर गए।
مارے گئے اور آپس میں کاٹ کاٹ کے مارے گئے. ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یار اس طرح کے اگر نبی ہیں تو ان سے تو بغیر نبیوں کے ہی ہم بہتر ہیں. ٹھیک ہے. یہ اب وہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے. آپ حضور اس پہ کچھ تھوڑی بہت روشنی ڈال دیں تاکہ یہ بھی سننے والوں کو سوشل فائدہ میڈیا ہو. بہت شکریہ. سوشل میڈیا میں اس کو یوں کہہ لیں کہ ایک گائے جو سب سے زیادہ اس وقت دودھ دے رہی ہے تو اس میں وہ پیشابی کر دیتی ہے. تو سوشل میڈیا میں جو شروع ہوئی ہے اب وہ سالیڈیرٹی کم ہے. ڈائریکٹ سوالات ہیں انبیاء کے متعلق بھی، ان کی زندگی کے متعلق بھی، اور خدا کے متعلق بھی. اچھا میں کیسے دیکھتا ہوں؟ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ اب امید بھر آئی. زندگی بیت گئی پیار میں جلتے جلتے، نہ کوئی بات بنی نہ کوئی امید بھر آئی. میں سمجھتا ہوں یہ ہونا چاہیے تھا. وہ کیوں؟ جب دہریے بنے تو وہ بہت مخلص تھے. انہوں نے سوالات کیے اپنے مذہب والوں سے، اپنے بڑوں سے، اور ان کو کہا گیا کہ تم یہ سوال نہیں کر سکتے. انہیں قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے بتائی گئی. وہ کہتے ہیں ہم تو قرآن کی آیات کے ہی تو خلاف بات کر رہے ہیں، یہ کیوں ہوا ایسا؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی اچھا ہو گیا. اس کا عروج کیا ہوگا ہمیں یہ دیکھنا ہے. وہ جانے والے ہو سکے تو پھر لوٹ کے آنا. ہاں جی. تو اب یہ ایک گیڑا لگنا ہی لگنا ہے ہر سوال کا. جو مطمئن کر دے گا ان سوالوں کا جواب 3 چیزوں میں: ان کے دماغی سوالوں کا جواب، ان کی آنکھیں کھول دے گا، ان کی روحانیت کھول دے گا، انہیں خدا سے ملا دے گا، وہ اس کے ہو جائیں گے. کیونکہ اب تو وہ کہتے ہیں یہ قرآن کو سنبھال کے رکھو اپنے پاس، ہم اس کی غلطیاں نکال دیتے ہیں. بائبل کو رکھو سنبھال کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو کل کو ہو جانا چاہیے تھا. آئی شوڈ بی ہوم یسٹرڈے. تو یہ جو اب ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ انسانیت کی بھلائی ہے. اب یہ گھوم کے پھر آئیں گے دوبارہ. لیکن اسی لیے تو میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے بھائی تم آؤ، خدا کے خلاف سوال کرو، انبیاء کے خلاف سوال کرو، میرے خلاف سوال کرو، جو بھی کرنے ہیں. ہاں پہلے میں تمہیں مطمئن کرنے کی کوشش کروں گا. اگر تمہارا دماغ مطمئن نہیں ہوتا تو میں دوسرا کام تو کر سکتا ہوں، وہ ہے کہ تمہاری روحانی حصے کھول دوں. اب دیکھیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں ہماری 7 چابیاں ہیں. کتنی ہے؟ 7 چابیاں. موسیقی کے اندر بھی 7 سر ہیں. کتنے سر ہیں؟ سات. سا رے گا ما پا دا نی سا. 8 سننے لگتے ہیں. تو موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہے. میں اس میوزک کی بات نہیں کر رہا ڈم 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 ڈم. وہ موسیقی جو آپ کے دل کو پھیر کر کہیں اور لے جائے. جی. تو یہ جو 7 کے سروں کی بات ہے، اگر میں کہتا ہوں کہ میں تمہیں، اگر تم مخلص ہو تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کرنا تم نے ہے. لیکن اگر تم آگے پیچھے زگ زیگ کرتے رہو گے، کبھی فٹ بال کو ادھر مار دو گے کبھی ادھر مار دو گے، اور یہ 7 چابیاں اس کے نغم سر کو پورا نہیں کرو گے تو پھر سن نہ لگے کیا غم تیرے بنا جیون سونا. واہ. تو یہ 7ویں چابی جو ہے وہ خدا کی چابی ہے. 6 کا میں کہتا ہوں آؤ اور ذرا چیک کرو تعلیمات. امریکہ کہتے ہیں چیک اٹ آؤٹ. سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، کہ خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے. وہ دیکھو نا، ابھی پیچھے سیمینار میں لوگ ملے بھی نہیں تھے مجھے، اور انہوں نے میرے متعلق دیکھا کھلی کھلی آنکھوں سے. اس کے بعد بھی کوئی ثبوت چاہیے؟ نور دیکھے انہوں نے،
انہوں نے دیکھا میرے متعلق کہ عجیب ہی حال تھا. اب جو رہ گئی تھی بات وہ ذمہ داری کی تھی. ہیں؟ تو پھر اگر کوئی یہ کہے کہ حضور ہاں بات تو آپ کی سچی ہے لیکن دنیا کے مسائل بڑے ہیں کیا کریں، ہاں اس کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے اس کو بھی پورا کرنا پڑتا ہے، تو پھر میری بات ان سے یہ ہوگی کہ اگر کوئی تیری ناک بند کر دے تو کس کس چیز کو پورا کرتا پھرے گا؟ ہاں؟ تو زور لگا کے باہر میں گئے تیرے کروڑوں روپے، باہر میں گئی تیری زمینیں، باہر میں گئے تیرے مکان. ہیں؟ کوئی آ کے طاقتور ایک ناک پر دوسرا منہ پہ رکھے، او بھائی کون سی چیز تیری مدد کرے گی؟ تم نے پورا زور لگا کے اپنی ناک چھڑوانی ہے. اسی طرح یہ چابیاں بھی جو ہیں یہ ناک چھڑوانے والی بات ہے. جی اس راہ سے گزر کے چلو. میں کہتا ہوں کل کی بات نہیں، آج کی بات نہیں، آج رات کو ہی خدا ملے گا. لیکن کوئی ہے جو میری اس تعلیمات کو یوں کر کے اور یوں چلے. جی واہ، بہت شکریہ حضور. ہمارے کسی اور دوست کسی ممبر کا کوئی سوال ہو تو وہ اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. زاز خان صاحب خدا کی سلامتی، اگر آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے اور بات کرنا چاہیں حضور سے اپنا مائک آن کر سکتے جی خدا کی سلامتی ہو جی. ہیں. خدا کی تو حضور سے دعا کی درخواست ہے، ذرا صحت خراب ہی رہتی ہے. باقی خلیفہ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں. یہ قرآن میں نا اکثر یہ مسلمانوں کا بڑا یہ خلیفہ خلیفہ خلیفہ، جیسے نبی من جانب اللہ ہوتا ہے قرآن کی روح سے، رسول من جانب اللہ ہوتا ہے، تو قرآن کی روح سے خلیفہ بھی من جانب اللہ ہوتا ہے. اللہ نے دو شخصیات کے لیے قرآن میں خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، ایک آدم علیہ السلام کے لیے اور ایک داؤد علیہ السلام کے لیے. اچھا اس کی دوسری جو بڑی دلیل ہے، دنیا میں کبھی بھی کسی نبی نے خلیفہ نہیں بنایا. کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی خلیفہ بنایا تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی خلیفہ بنایا تھا؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنا کے گئے تھے؟ کیا جماعت احمدیہ کے مسیح موعود جو ہیں وہ نور الدین صاحب کو خلیفہ بنا کے گئے تھے؟ تو یہ قرآن کی روح سے ہی ان کا جو ہے نا سارا سسٹم غلط ہو جاتا ہے. ایک تو یہ علمی حوالے سے بالکل فارغ ہے، اور لفظ خلافت جو ہے یہ خلافت فارسی کا لفظ ہے، یہ عربی کا لفظ ہی نہیں ہے. پورے قرآن کے اندر یہ لفظ ہے ہی نہیں. لفظ خلافت لفظ ہے استخلاف. تو ایک تو علمی حوالے سے جو قرآن زیادہ کرتے ہیں، مجھے تو ابھی تک کسی نے یہ جواب نہیں دیا. میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر یہ خلیفہ والا سسٹم ہی مثلا صحیح تھا تو نبی کیوں نہیں خلیفہ بنا کے گئے؟ کیوں لڑائی پڑی رہی تھی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاش کو 3 دن دفن کیوں نہیں کیا تھا؟ کیا لڑائی ہوتی رہی تھی وہاں خلیفہ کا؟ وہ انصار اور مہاجروں کے درمیان لڑائی کیوں ہوتی رہی ہے؟ اسی لیے تو ہوتی رہی ہے کہ وہ نہیں بنایا تھا انہوں نے. تو یہ لفظ جو ہے اسی پہ بڑی ڈیبیٹ ہے. ایک تو یہیں سے ان کے سارے عقائد غلط ثابت ہو جاتے ہیں کہ یہ جو نسلی خلیفہ تو بڑی دور کی بات ہے، یہ بیسیکلی خلافت ہے ہی نہیں، یہ ملوکیت ہے. ملوکیت ہوتا ہے کہ ایک لیڈر طے ہوتا ہے اور اگلا لیڈر پہلے طے کر لیا جاتا ہے. بیسیکلی یہ خلافت سے بھی باہر نکل گئے ہیں، اسلام سے نکل کے یہ خلافت میں گئے ہیں، خلافت سے نکل کے یہ ملوکیت کے اندر چلے گئے ہیں اور اسی کو دین سمجھتے ہیں. تو ایک تو یہ بات تھی کہ لمبی چوڑی بحث کرنے کی ان کے ساتھ ضرورت ہی نہیں ہے. میں تو سیدھی سی بات کرتا ہوں کہ یار مجھے یہ خلیفہ کی دلیل تو دو. پہلے خلیفہ انسان بنا سکتا ہے، پہلے تو اس بات کی دلیل دو اگر انسان خلیفہ بنا سکتا ہے. تو دوسری شفاعت کی بات ہے، حضور کی بڑی اچھی ایکسپلینیشن اس کے اندر آ گئی، بات ہی ختم کر دی اللہ نے. اللہ نے سوال کیا ہے پورے دنیا کے انسانوں سے، من یشفع عندہ الا باذنہ، اور کس کی اوقات ہے جو شفاعت کر دے اللہ کے سامنے؟ تو اس کا اذن چاہیے، اس کی اجازت کے ساتھ کچھ کام ہو سکتا ہے، اگر اس کا اذن ہی نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے.
بس میری یہ دو باتیں آج کی ڈبیٹ کی جو تھی نا، جو میں نے اس میں دیکھی سنی، تو میں تو ان سے الجھتا ہی نہیں اب۔ میرے دو ٹوک سوال تین چار ہوتے ہیں، اور ابھی تک یہ مجھے تو کسی نے جواب نہیں دیا اس کا۔ تو باقی سارے ساتھیوں سے دعا ہے کہ ذرا صحت آج کل کافی خراب رہتی ہے، صحت کے لیے دعا کریں، اللہ آسانی پیدا فرمائے سب کے لیے، آمین۔ خدا کی۔ بہت شکریہ اعزاز صاحب، آپ نے بہت اچھے طریقے سے بیان کیا، بالکل درست ہے بات، اور حقیقت یہی ہے کہ ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی، اور بلکہ وہ تو مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھے وہ تو کہتے تھے قیامت تک ہماری اب خلافت چلنی ہے، اب ہمیں کسی نئے آنے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ حالانکہ اگر یہ اتنی اہم ہوتی تو مرزا صاحب خود ایک اپنا خلیفہ مقرر کر کے وصیت لکھی تھی، اس میں لکھ جاتے بھائی یہ بندہ میرے بعد میرا قائم مقام ہوگا، کسی نے نہیں کیا۔ بس یہی جواب ہے ان کا، بحث بنتی ہی نہیں ان کے ساتھ۔ قرآن قرآن کرتے ہیں، بیسیکلی قرآن انہوں نے پڑھا ہی نہیں ہوا، قرآن ان کو آتا ہی نہیں ہے۔ یہ قرآن ہی ان کا پھندا ہے، یہ اسی پھندے میں پھنس جاتے ہیں۔ مثلا میری تو یہی، میں اس سوال سے آگے بڑھتا ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں یار مجھے بتاؤ کہ انسان خلیفہ بنا سکتا ہے، یہ بات بتاؤ پہلے کس آیت کے اندر ہے؟ اللہ فرشتوں سے کہتا ہے انی جائلو کا فی الارض خلیفہ، میں بنا رہا ہوں، اللہ کہتا ہے میں بنا رہا ہوں خلیفہ۔ انسانوں کو اللہ نے کب کہا؟ اللہ نے ملائکہ کو اجازت نہیں دی ہے، وہاں پہ کسی مخلوق کو اجازت نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے میں بنانے لگا ہوں خلیفہ۔ کس کو بنا دیا ہے؟ پھر آدم علیہ السلام کی نامینیشن ہوئی ہے، پھر اس کے بعد اللہ کہتا ہے داؤد تجھے خلیفہ بنا دیا میں نے، اس کے علاوہ کہاں پر ہے؟ تو میں تھوڑا سا اس میں صفائی کر دیتا ہوں، کچھ بال رہ گئے ہیں، اس بکرا تو ذبح کر دیا لیکن بال صاف نہیں کیے۔ جی میں اس کا اگر یہاں خدا کی ذات خلیفہ کہہ رہی ہے تو وہ اپنا نائب کہہ رہی ہے۔ نائب اس کو کہا جاتا ہے جس کا زندہ تعلق ہو خدا سے۔ ٹھیک؟ آدم کی مثال جو ہے، یس، آدم ہم کلام تھا خدا سے، داؤد کو خلیفہ بنایا، داؤد ہم کلام تھا خدا سے۔ اب جو خلیفہ بنانے کی بات کر رہے ہیں اس کو یہ نہیں کہا کہ میں اس کو بناؤں گا، اس کو نہیں بناؤں گا۔ جب اس نے فرشتوں سے کہا میں زمین پر اپنا نائب بناؤں گا تو جس کو چاہے وہ بناتا رہے گا۔ تو یہاں نائب سے تو مراد ایسے خلیفہ کی ہے جو خدا سے ہم کلام ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ حق تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ ابن زکریا کو کہا کہ تو جو دیکھتا ہے اس کی گواہی دے، یہ نہیں کہ تو اپنی طرف سے شروع کر دے۔ تو سیدنا عیسیٰ ابن زکریا وہ کہتے تھے میں خدا کا نائب ہوں۔ تو خدا نے تو شرط ہی نہیں لگائی نائب کے اندر، آج تو ہے کل کوئی اور، تو نہیں اور صحیح، اور نہیں اور صحیح۔ تو یہ خلیفہ جو ہے، پہلے تو یہ پتا کرائیں جو خلیفہ ہوگا، دو کی مثال دی ہے اعجاز صاحب نے، اور دونوں خدا سے ہم کلام تھے۔ تو جو تیسرا ہوگا وہ ہم کلام نہیں ہے۔ پہلے تو ان سے یہ پوچھا جائے نا، تمہارا جو خلیفہ ہے کیا اس کا بھی زندہ تعلق ہے خدا سے کہ نہیں ہے؟ تو پھر وہ کتابیں پڑھ کے یا کتابی کیڑا کیوں بنتا ہے وہ بتائے نا ذرا۔ اگلی بات، تو میں نے کہا تھوڑی سی میں یہ تشریح کر دوں اس کی، تاکہ یہ بال بھی صاف ہو جائے بکرے کے۔ بہت شکریہ حضور۔ ہمارے کسی اور بھائی کا، کسی دوست کا سوال ہو تو حضور سے گوش گزار کر سکتے ہیں۔ نوید خان صاحب، خدا کی سلامتی، آپ حضور سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ اگر آپ کے لیے اویلیبل ہے مائک آن کرنا پاسبل۔ جی خدا کی سلامتی، نہیں میں سن رہا ہوں حضور، خدا کی سلامتی صاحب عمران پہ بھی۔ خدا کی سلامتی جی بہت شکریہ۔ جی میرا کوئی سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم حضور لائیو سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ لائیو سٹریم سے ہمارے ایک دوست نے
انڈیا کی ایک لائیو اسٹریم میں یہ پاکستان سے بلونگ کرتے ہیں جی. ایک انڈین اسٹریم پہ ان سے ملاقات بھی ہوئی ہے. یونس مسیح ان کا نام ہے جی. تو یہ کہتے ہیں کہ خدا مت مسیح میں آپ کو سلام ہو. زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ مسیح اپنا مشن چھوڑ گئے تھے تو ان کا جو دھرم ہے وہ پوری دنیا میں کیسے پھیل گیا؟ ان کا مذہب جو ہے وہ پوری دنیا میں اتنی خداوند نے انہیں برکتیں کیسے دے دیں اگر وہ اپنا مشن چھوڑ گئے تھے آپ کی تعلیمات کے مطابق؟ اچھا سوال ہے. پہلے تو میں انہی صاحب سے پوچھوں گا کہ سیدنا یسوع مسیح، ایمانویل، کرائسٹ، جیزس، وٹ ایور جو کہتے ہیں، کیا وہ دھرم بنانے آئے تھے یا خدا کی بادشاہت لانے کے لیے آئے تھے؟ پہلے تو یہاں فیصلہ کر لیں. ٹھیک، اگر خدا کی بادشاہت قائم کرنے کے لیے آئے تھے تو اس کے اندر مذہب کی گنجائش ہی نہیں. وہ تو کہتے ہیں میں خدا کی بادشاہ، repent the kingdom of God is at hand. توبہ کرو، خدا کی بادشاہت کا زمانہ نزدیک آ گیا. یہی یحییٰ نے کہا تھا. تو دھرم، اگر وہ بادشاہت کام ہو جاتی دل کی، وہ خاندان، سوسائٹی، قوم آباد ہو جاتی، بنی اسرائیل جو ہے جنہیں چنا گیا تھا، تو وہاں تو مذہب کی گنجائش ہی نہیں ہے، دھرم کی. تو اسلام بھی نہیں آتا 575 سال کے بعد. تو ہم نے کہاں کہا کہ وہ جھوٹے تھے؟ اچھا، اب آتے ہیں دھرم کی بات. دھرم بنانے والا جو تعلیمات سے پتہ لگتا ہے، وہ دھرم بنانے والا ساؤل ہے جس نے سیدنا عیسیٰ کے حواریوں پہ ظلم کیا، اور پھر جب دیکھا وہ نور تو پھر وہ ادھر آ گیا. یعنی کہ ادھر بھی انتہا پسند، ادھر بھی انتہا پسند. پھر وہ پاؤل ہو گیا. دھرم تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. کوشچن ہے کہ وہ شخص اپنی زندگی میں کیوں نہیں مانا؟ ساؤل جیسے بہت سے آئے، عیسیٰ جب بحث کر چکے، سیدنا ایمانویل چیزیں بحث کر چکے، تو آپ نے کہا اگر ماننا ہے تو مان لو، میں وہی ہوں جو آنے والا تھا. ٹھیک، تو مذہب کا تو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، تصور ہی تھا. سیدنا کرائسٹ، یسوع مسیح، کوئی تصور ہی نہیں تھا. وہ تو خدا کی بادشاہت. اب جب وہ مشن چلا گیا تو پھر فرشتوں نے کام شروع کیا ساؤل کے ساتھ. بلکہ ساؤل بھی جو کہتا تھا، پاؤل، وہ یہ کہتا تھا کہ سیدنا یسوع مسیح کراس پر چڑھ کے ہمارے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے آئے تھے. دیکھو، اور جو اس پہ ایمان لائے گا خدا کے بیٹے پہ، اسے روحانی نجات ملے گی. بے شک. ایسا شخص کہنے والا، اسے تو خبر ہونی چاہیے. وہ بھی ایسی بات کہہ گیا کہ وہ کراس کا جو کراس کی وہ تعلیمات دے رہا تھا کہ وہ آیا تھا یعنی کہ اس کراس پہ چڑھنے کے لیے تاکہ تمہارا کفارہ ہو، وہ سارا دھرم تختہ کر گیا، خود ہی کر گیا. تو اگر یہ مانگیں گے تو میں ثبوت دے دوں گا. وہ کرنتھیو سیکنڈ لیٹر میں 8 چیپٹر 2 یا 2 چیپٹر 8 مانگیں گے تو بتا دوں گا. اس وقت بائبل نہیں میرے پاس. وہ خود کہتے ہیں، اے کاش اگر انہیں خبر ہوتی کہ یسوع مسیح کون ہے تو وہ یسوع مسیح کو کراس پہ نہ چڑھاتے. ہائے ہائے، یعنی کہ یہی دھرم تختہ کر دیا. کہ اگر انہیں یہ خبر ہوتی کہ یسوع مسیح کون ہے تو کراس پہ نہ چڑھاتے بلکہ اس کی مدد کرتے. اب بائبل کہتی ہے کہ جب سوال کیا گیا ہم کیا کریں
کہ خدا کی بادشاہت قائم ہو، تو سیدنا یسوع مسیح ناصری کہتے ہیں کہ تم کیا کرو، تم میرے مددگار بنو۔ اگر مددگار بنتے ہو تو خدا کی دنیا آتی ہے۔ بات سمجھ میں آتی ہے؟ جی تم میرے مددگار بنو، یقین کرو کہ میں خدا کی بادشاہت قائم کرنے آیا ہوں۔ ہے؟ تو وہ شخص جو خود ہی یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مرنے کے لیے آیا تھا، وہی انکار کر بیٹھا آخری اس میں ایام میں آ کے روم کے اندر، کہ اگر انہیں یہ پتا ہوتا یہ کس لیے آیا تھا تو ہم تو اس کو کراس پہ نہیں بلکہ اس کے مددگار ہوتے۔ اب یہ شخص جو ہے، مذاہب جو ہے یہ فرشتوں سے شروع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں ایک آخری مثال دیتا ہوں۔ اسٹیفن جو تھا اسے بھی رسول میں شامل کر لیا گیا تھا۔ وہ جاتا ہے بازار میں جہاں پہ بڑے بڑے ان کے فرسی صدوقی بیٹھے ہوئے تھے، اور پول بھی تھا وہاں پہ۔ کون تھا؟ سول۔ پول بھی۔ اس کو چاہیے تھا یوں کہنا کہ مبارک ہو کہ یسوع مسیح نے تمہارے خون کا کفارہ دیا اور اس لکڑی پہ چڑھ گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ذرا اس کو بھی تو سن لینا۔ وہ کہتا ہے، پہلے تو ان پہ لعنت بھیجتا ہے بنی اسرائیل پہ، پھر کہتا ہے تمہارے کرتوت جیسے تمہارے دادا پرداداؤں نے نبیوں کو قتل کیا، اسی طرح تم نے اس کو بھی قتل کیا۔ دیکھو، کرو بات۔ ہاں؟ جیسے تمہارے دادے پردادے یہ کام کرتے ہیں، تم نے بھی یہی کام کیا کہ اس کو کراس پہ چڑھایا۔ تو بھئی پھر وہ کفارے کا کانسیپٹ کہاں چلا گیا؟ تو وہ برداشت نہیں ہوئے۔ تو یہ پول بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پھر وہ فرسی جو بیٹھے ہوئے تھے اس کو وہیں مروا دیا، اسٹیفن کو، کیونکہ ان کے ضمیر جو تھے وہ لے نہیں سکے اس بات کو، کہ تم نے اس کو بھی ایسے ہی کیا جیسے تمہارے دادے پردادے نے یہ کام کیے تھے۔ تو اب آپ دیکھ لیں، دھرم کی بات کریں گے تو وہ بعد میں فرشتوں نے بنایا۔ تو ہم کہاں انکار کرتے ہیں کہ جی سیدنا عیسیٰ ابن مریم، وہ تو کہتے تھے کہ سچائی اور زندگی کا رستہ میں ہوں۔ یہودی کہتے تھے کہ تو جھوٹا ہے۔ وہ کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، میں رستہ سچائی جو ہے، اگر تم چلو گے تو میں تمہیں خدا سے ملا دوں گا۔ زندگی کا رستہ، زندگی دو ہی ہے، ایک برائی ہے، ایک اچھائی ہے۔ تو فیصلہ خود کر لو کہ کیا سیدنا یسوع مسیح خدا کی بادشاہت کام کرنے آئے تھے یا دھرم قائم کرنے آئے تھے؟ اس پہ بات کرو تاکہ فیصلہ ہو جائے۔ واہ، بے شک حضور، خدا کی بادشاہت کے لیے۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے پاس ایک اور موصول ہوا ہے، اگر کسی اور دوست کا کوئی بھائی کا سوال ہو تو بات کر سکتے ہیں۔ اور جی جی سر۔ فتح صاحب بہت شکریہ۔ فتح صاحب میں نے یہ پوچھنا تھا حضور کہ پال سے پہلے جو کہ ایکچولی سول تھا اس کا نام، اس سے پہلے ایک مسیح کے بعد ایک پیٹر ایک شخص تھا جو کہ یہ کرسچینٹی بتاتی ہے، ان کی جو ہسٹری ہے اس کے مطابق وہ غالباً ان کا فرسٹ خلیفہ آپ کہہ لیں، کہ مطلب جانشین کے طور پہ لے لیا اس کو۔ اس بندے نے بھی اس بات کا کہیں اقرار نہیں کیا کہ یہ جو حضور نے ابھی بات کی ہے اس کا 100% یہ بھی جواب بن سکتا ہے کہ اس شخص نے بھی کہیں اس کا ذکر جو اس کی پڑھا ہے اس کو میں نے، اس نے کہیں یہ ذکر نہیں کیا کہ مسیح کو یہ صلیب پہ لٹکایا ہے اور اس سے ہماری شفا ہوئی ہے۔ یہ حضور نے بالکل 100% درست بات فرمائی ہے کہ یہ جو بیماری ہے یہ پول سے شروع ہوئی ہے، سول سے پہلے کسی کا بھی کانسیپٹ نہیں تھا یہ۔ نہ یعقوب نبی ہیں، یعقوب وہ بھی 11-12 میں۔ اچھا، یہ خلیفہ نہیں کہتے، وہ ہاں جی ہاں جی، اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، 12 رسول، 11 رسول، تو یہ رسول کہتے ہیں۔ اور سیدنا یسوع مسیح ناصری نے کہا تھا کہ جو چابی ہے آسمانوں کی وہ میں تجھے دے کے جا رہا ہوں۔
تاکہ وہ دنیا آئے. اب یہ بیٹھ گیا وہاں پہ، اس نے خدا کی منشا کے لیے اتنے زور نہیں لگایا، تو چابی لے گیا کوئی اور. بلکہ ساؤل جب وہ پاؤل بن گیا تو وہ آیا یروشلم میں، اس نے اس کو بہت شرم دلائی کہ تو کیسا رسول ہے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، ہے تجھے پوری دنیا میں جانا چاہیے تھا. لیکن مسئلہ یہ ہوا، اس نے کبھی بات نہیں کی کراس کی، پیٹر نے. اب وہ جب گیا غیر قوموں میں، تو غیر قومیں جو تھی انہیں کوئی ہلکی تعلیم چاہیے تھی. تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ یسوع مسیح جو ہے وہ آیا اور اس نے تمہارے لیے کفارہ ادا کیا خون سے، جو اس پہ ایمان لے کے آئے گا اسے روحانی زندگی ملے گی. لیکن یہی آخر میں یہ کہہ گیا کہ اگر ہمیں یہ پتا ہوتا کہ یسوع مسیح کون ہے تو ہم اسے کراس پہ نہ چڑھتے. اپنی تعلیمات کو آخر میں خود ہی کیل ٹھوک گیا. بے شک بے شک حضور، ایسے ہی. اور یہ ساری جڑ جو ہے، یہ ساری منو جڑ ہے، یہ سب پال ہے اس کا ذمہ دار. جی ہاں جی. جی سر، بہت شکریہ جی. ہم یہاں پہ آخری سوال لیتے ہیں، اور کسی اور دوست کا، بھائی کا کوئی سوال ہو وہ پوچھ سکتے ہیں. حضور نے کافی لمبے 2 سیشنز ہمیں دیے ہیں، تو ہم اس کو کنکلوژن کی طرف لے کے چلتے ہیں. تو حضور، ہمارے ایک ممبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی شخص کو آپ کی تعلیمات اس کی عمر کے آخری حصے میں ملتی ہیں، بڑھاپے میں، اب اس کے پاس نہ توانائی ہے نہ طاقت ہے کہ وہ خدا کی منشا پہ چل سکے جیسے وہ زندگی میں چل سکتا تھا جوانی کے دور میں. اب اس کو روحانیت میں دلچسپی بھی نہیں ہے، اور وہ اتنے کراسز زندگی میں چاہتا بھی نہیں ہے، بس اپنی موت آسانی سے چاہتا ہے. ایسے شخص کے لیے کیا روحانی بینیفٹ ہے؟ کیا ایسا پھل ہے جو اس کو اس دنیا میں آخری ایام میں دیا جا سکتا ہے، وہ خدا کی دنیا میں کچھ کر سکے؟ زندگی جب تک تیرے ہاتھ میں. اب زندگی، میری ملاقات ہوتی ہے جب میرے والد صاحب 90 سال کے تھے. اب آپ اندازہ لگائیں 90 سال کے آدمی سے کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں. نہیں ہو. اب وہ 90 سال کا آدمی تب بھی چل پھر سکتا تھا. تو میں نے ایک دن شرم دلانے کے لیے میں نے کہا تیری عمر 90 سال ہو گئی ہے ابا جان، اب بھی تو یہ خیال نہیں آتا. ان کا بیٹا، یہ جو ملاقات ہوئی ہے اب ہماری، اس خیال نے تو مجھے میرے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو میں نے سنا، کیونکہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا. تو سارا زمانہ گزار گیا کہیں اور. تو انہوں نے کہا بھائی تو جہاں بھی جاتا ہے، میں وہاں پہلے گھنٹوں پہلے جا کے بیٹھ جاتا ہوں بات سننے کے لیے. ہاں جی. تو دل کے حال تو وہ جانتے ہیں، بات ہے نا. تو پھر ایک رات کہنے لگے، فٹافٹ ہڑبڑا کے اٹھے ہوئے، تو میں تو دعا کر رہا تو بیٹھ گئے. کہنے لگے کہ فرشتے آئے اور کہنے لگے کہ اے بوڑھے انسان، تیرا وقت آ چکا ہے، تو تجھے ہم دکھاتے ہیں کہاں جائے گا. میں چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، باقی تو چھوڑ دیں. آدمی میں کتنی کوتاہیاں ہیں. وہ والد شاہ کہتے ہیں آتا نہیں ہو جان دیا، ٹھیک ہے. تو جی. وہ کہتے ہیں کہ مجھے دکھایا گیا، لے گئے، تو میں اس جگہ کو دیکھ کر باغ باغ ہو گیا. میں نے کہا میں واپس نہیں جاتا، مجھے بس جانے دو. اچھا، تو کہا یہ تو انسانیت کی جنت ہے، مذہب کی جنت تھوڑی ہے. تو انسانیت کے لیے بڑا پوری جیون ہے. اگر کوئی کسی کا قصور دیکھتا تو کہتا تھا کوئی اچھا، کوئی ایسا دن ہوگا کہ ہو گئی غلطی، یعنی کہ اگنور کر لیتا، معاف کرتا تھا. پازیٹیو زندگی بڑی تھی. تو کہنے لگے کہ
انہوں نے آخر میں یہ کہا کہ تو جو سگریٹ پیتا ہے اس جنت میں تو کوئی سگریٹ نہیں پیتا. تو ہر بڑا کے اٹھے، اٹھ کر اسی دن سگریٹ چھوڑ دی. پھر دوسری بات، پہلی چیز کی کہ مجھے ایمان لے کیا، میں بیعت کرتا ہوں. پھر اپنا سوال کیا کہ دعا کر کے مجھے تھوڑا سا وقت اور دے دے. میں نے کہا میں دعا کر دیتا ہوں، لیکن یہ کہ وہاں سٹیپ لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. لیکن اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ 16 سال اور زندگی تعلیمات کو جاننے کی. تو بھئی زندگی کے کس آیام میں کوئی کیا انقلاب لے کے آتا ہے، بھئی میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا اس چیز کا. ہاں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت نہ بدلے جب موت آگے کھڑی ہو جائے. جی. ہاں اس کے متعلق بھی کتابیں کہتی ہیں ٹو لیٹ ہو گیا. ہاں، پھر تو تیر نکل گیا، گولی نکل گئی، وہ تو لگے گی جا کے. وہ حضرت ابو بکر کہتے ہیں اس وقت تو موت میرے سامنے کھڑی ہوئی ہے، یہاں پہ تو ظالم سے ظالم ترین شخص مان جاتا ہے. جی. ہاں وہاں یا کہ اب میں مان گیا بھائی، اب تو مجھے واپس لوٹا دو، واپس لوٹا، پھر کام نہیں چلے گا. ہاں اگر تھوڑا سا پہلے ہی اپنے ایام زندگی میں بدل جائے تو پھر فیصلہ وہاں پہ پہنچتا ہے. جی واہ، بہت شکریہ حضور. آخری بار جی میں اب دوبارہ آڈینس سے درخواست کروں گا، کسی دوست کا جاتے ہوئے اس بزم سے کوئی سوال پیش کرنا چاہتے ہیں، کوئی بات حضور سے، تو اپنا مائک آن کر سکتے ہیں. چلیں تو حضور ہم آج کے اس پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ جناب مسیح الزماں خدا کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام، آپ کی تشریف آوری اور روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. سامعین و ناظرین کا شکریہ. اگلے معینہ وقت میں اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ سب پہ خدا کی سلامتی ہو. خدا آپ تعالیٰ سب پہ کا خدا کی سلامتی ہو. خدا بہت بہت شکریہ پیارے حضور، بہت شکریہ. جی خدا کا خدا کی سلامتی، خدا کی سلامتی. جی آپ سب